बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, फ्रीक्वेंसीज और आलमीन, फ्रीक्वेंसीज एंड डायमेंशंस, या फ्रीक्वेंसीज के ज़रिया से अरवाह का मुख्तलिफ आलमीन में सफ़र करना। इस मौजू को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम रूह की लताफत, रूह की परवाज़ को दुरुस्त करने के सफ़र पर गामज़न हैं, और लताफत रूह का हासिल करना या रूह की परवाज़ को दुरुस्त करना मुमकिन ही नहीं अगर शऊरी बुलंदी ना हासिल कर ली जाए, इल्म और फ़हम ना हासिल कर लिया जाए, तो ये सफ़र मुमकिन नहीं। जैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमूना, कि क्या वो लोग बराबर हो सकते हैं जो कि इल्म वाले हैं, फ़हम वाले हैं, और वो लोग जो कि इल्म व फ़हम नहीं रखते। आज की इस वीडियो की मकसदियत इल्म व फ़हम और शऊरी मामलात को बुलंद करना है। दोस्तों, हम जिस आलम के अंदर रहते हैं इसे आलम नासूद कहते हैं, इसे आलम अजसाम भी कहा जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कमाल मेहरबानी फरमाई है कि हज़रत इंसान को ये कुव्वत बख्शी है कि वो इस आलम नासूद में रहते हुए मुख्तलिफ आलमीन में सफ़र कर सकता है। जैसा कि आपके सामने मैंने एक लफ्ज़ लिखा है, दरवाज़ा आलम। ये है वो दरवाज़ा जो आलम नासूद से आपको निकाल कर दूसरे आलमीन के अंदर ले जाता है। आज इसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। मेन हमारा जो फोकस होगा, इस मामले को आपको समझाना होगा, और ये कोई फ़लसफ़ाना बात नहीं, या ये फ़कत कोई इल्मी बात नहीं। हर शख्स ही रूह के परवाज़ का सफ़र हर रोज़ करता है। जब आप सोते हैं तो आपकी रूह सफ़र करती है, ये कोई बाहर की बात नहीं। हाँ, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक सफ़र करती है। जितनी उसकी अंदर इस्तेदाद होगी उतना ही वो दूसरे आलमीन के अंदर सफ़र करेगी। बुज़ुर्गों ने हमें इन आलमीन के मुतल्लिक आगाह किया हुआ है, यानी कि आलम में नासूत, मालाकूत, जबरूत, लाहूत और भी आलमीन है। आज हम इंशाअल्लाह ताला इसको जदीद साइंस के नुक्ता से, जो कि आज की साइंस ने ये राज खोले हैं कि कौन कौन सी इस जहां के अंदर फ्रीक्वेंसीज हैं और उन फ्रीक्वेंसीज से हमें क्या हासिल होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने वजूद इंसान के अंदर एक पुर्जा रखा है, एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, जिसके ऊपर आप जब वो फ्रीक्वेंसी ट्यून कर लेते हैं तो आप दूसरे आलमीन के मामलात भी हासिल करना शुरू कर देते हैं। जैसे टीवी है, इंसान के पास टीवी होता है, अब उसके साथ जब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देते हैं फ्रीक्वेंसीज का, तो जब वो कनेक्शन लग जाता है तो आप जब ट्यून करते हैं तो आपको बहुत सी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर नशरियात नज़र आती है। ऐसे ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इंसान के वजूद के अंदर ये जो कल्ब रखा है, इस कल्ब की जब आप फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लेते हैं तो ये भी आपको मुख्तलिफ आलमीन के मामलात दिखाता है, और आपकी रूह मुख्तलिफ आलमीन में सफ़र करती है। तो अब हम बाकायदा इन फ्रीक्वेंसीज को समझते हैं, और इन फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए से आपको ये समझाते हैं कि क्या मामलात हैं आलम नासूद से दूसरे आलमीन तक जाने की। जैसा कि हमारा मौजू फ्रीक्वेंसीज के ज़रिए से अरवाह का मुख्तलिफ आलमीन में सफ़र है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी वो लहरें हैं जो वजूद इंसानी पर असरअंदाज होती हैं, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कमाल मेहरबानी फरमाई है कि आलम नासूद में ही तमाम आलमीन की फ्रीक्वेंसीज को उतारा हुआ है, ताकि इंसान उन फ्रीक्वेंसी से जुड़कर मुख्तलिफ आलमीन में सफ़र कर सके।
جدید سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ انسان جب اپنی حالت میں تبدیلی یعنی تغیر لاتا ہے تو اس کے وجود کی فریکوینسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ان فریکوینسیز کو لکھ لیتے ہیں، پھر ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ آخر کیسے یہ دروازہ عالم کھلتا ہے، کون سی فریکوینسی ہوتی ہے اور وہ کیسے ہم اس فریکوینسی کو پا کر مختلف عالمین میں سفر کر سکتے ہیں۔ عالم ناسوت، اس کو بیٹا سٹیٹ بھی کہتے ہیں، بیٹا فریکوینسی بھی کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے 12 to 30 ہرٹز۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری سٹیٹ ہے جس کو الفا سٹیٹ کہتے ہیں، جس کو میں نے دروازہ عالم بھی کہا ہے، اور یہ ہوتی ہے 8 to 12 ہرٹز۔ پھر اس کے بعد ایک تھیٹا سٹیٹ ہوتی ہے، اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4 to 8 ہرٹز۔ فریکوینسی کو ہرٹز کے اندر ماپا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ڈیلٹا سٹیٹ ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 0.5 to 4 ہرٹز۔ پھر سب سے اہم ترین فریکوینسی جس تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے یہ ہوتی ہے گیما سٹیٹ، اور یہ ہمارے پاس ہوتی ہے 30 to 100 ہرٹز۔ اب آپ ایک اہم چیز نوٹ کریں، بیٹا سٹیٹ 12 to 30 ہرٹز، اب یہ ذرا کم ہوتی جا رہی ہے، 8 to 12 ہرٹز یہ دروازہ عالم ہے۔ پھر ہمارے پاس 4 to 8 ہرٹز مزید کم ہوئی، پھر ہمارے پاس ڈیلٹا سٹیٹ 0.5 to 4 ہرٹز، یہ مزید کم ہو گئی ہے۔ لیکن پھر گیما سٹیٹ میں یہ فریکوینسی ایک دم سے بہت بوسٹ کر گئی ہے، 30 to 100 ہرٹز۔ تو اب ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو یہ سارے معاملات سمجھ آ جائیں گے کہ اصل میں کیا چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹا سٹیٹ 12 to 30 ہرٹز یہ ایک ایسی فریکوینسی ہے، تقریباً ہم زندگی میں زیادہ تر اسی بیٹا سٹیٹ میں رہتے ہیں۔ ذہنی شور، غفلت، اور بس دل کا غائب ہونا اور عقل کا حاضر ہونا، ہر وقت اپنی عقل کے گھوڑوں کو دوڑاتے رہنا اور دنیاوی معاملات کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا، اپنی عقل و شعور جو دنیا کے لیے ہے اس کو استعمال کرنا، یہ آپ کی جو غفلت کے معاملات ہیں، آپ ان معاملات میں جب ہوتے ہیں تو یہ بیٹا فریکوینسی کے اندر ہوتے ہیں، اور ہم موسٹلی زیادہ تر ہم بیٹا فریکوینسی کے اندر ہی رہتے ہیں، اور یہ آپ کے نفس امارہ کا معاملہ ہے۔ چلیں ساتھ میں تھوڑا سا اس کو بھی ایکسپلین کر دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ نفس امارہ کا معاملہ ہے۔ اب ہم اس نفس امارہ سے نکلیں کیسے؟ اس نفس امارہ سے نکلنے کے لیے ہمیں ہر صورت میں الفا سٹیٹ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ الفا سٹیٹ ایک ایسی فریکوینسی ہے جو 8 to 12 ہرٹز ہے۔ یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ یہ ہوتی ہے سکون، توجہ، اور یعنی کہ نماز، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز، سکون، توجہ، ذکر اللہ، یہ اچھا یہ اب الفا سٹیٹ، یعنی کہ اگر میں اہم ترین بات کروں، اس کا اصل نقطہ کھولوں، تو یہ جو شروع ہوتی ہے یہ خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ الفا سٹیٹ یہ دروازہ عالم، یعنی کہ آپ عالم ناسوت سے نکلنے کے لیے آپ پیچھے ہٹتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات سے۔ اچھا اس کا اب میں آپ کو قرآن کریم سے سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمیں یہ راز دیا ہے، ہم کیسے یہ فریکوینسی شفٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے دروازہ عالم، یہ ہماری فریکوینسی شفٹ ہے۔ یہ سب سے اہم، یہ نفس امارہ کی اصلاح کا معاملہ ہے۔ یہی جو پوائنٹ ہے یہ سب سے اہم ترین معاملہ ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس سے آپ کی روح اس فریکوینسی کے ذریعے سے دوسرے عالمین کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں۔
اس کا تذکرہ اب ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے سورہ الاحزاب کے اندر. کہاں سے کیسے بتاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو میرا ذکر کثرت سے کرو. اب ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتی ہے. اور اللہ کی یاد کے لیے انسان کو سکون چاہیے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ایک سکون کی کیفیت ہے. آپ ذکر اللہ کرتے ہیں کہیں بیٹھ کے، اس میں بھی سکون ہے، خاموشی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا. اگلا پھر راز دیا. اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ میرا ذکر کرو گے، نماز پڑھو گے، سکون کے معاملات میں آؤ گے، خاموشی میں آؤ گے، تو تم جو ہے نا وہ داخل ہو سکتے ہو اگلی اسٹیٹ کے اندر. لیکن اللہ نے نا پھر فریکوینسی شفٹ کا ایک خاص ٹائم بھی بتایا ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. خاص وقت ہے میرے بندو صبح اور شام کا. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح کا وقت اور شام کا وقت یہ فرشتوں کے ڈیوٹیز کی چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور اب یہ جو عالم ہے نا جناب، یہ جو عالم ملکوت، یہ اصل میں فرشتوں کا عالم ہے. یہ کس کا عالم ہے؟ یہ فرشتوں کا عالم ہے. اب یہ فرشتوں کا عالم جو کھلنے کا بڑا خاص ٹائم ہے وہ صبح اور شام کا وقت ہے. یہ صبح، آپ جب ایک صبح ہوتی ہے نا، یعنی کہ فجر سے کچھ دیر پہلے اور فجر کے بعد، جب وہ صبح کے معاملات ہیں جس وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اس وقت یہ عالم ملکوت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ایک بہت ہائیسٹ فریکوینسی شفٹ ہوتا ہے. آپ نے اگر اس ہائیسٹ فریکوینسی شفٹ کے اندر آپ نے کوشش کی، یعنی کہ آپ نے اس وقت توجہ، سکون، نماز، ذکر، خاموشی اختیار کر کے اپنی یاد کو، اپنے شعور کو اللہ کے ساتھ جوڑا، تو آپ کی روح لازماً شفٹ کرے گی عالم ملکوت میں. آپ کی روح کی پرواز لازماً درست ہوگی اور آپ کی روح انٹر ہو جائے گی عالم ملکوت میں. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن اب جدید سائنس سے ان کو ریلیٹ ہم کر رہے ہیں. صرف یہ سب کچھ پہلے سے آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زیادہ بولتا ہے تو غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، اور جب خاموش ہوتا ہے تو غلطیاں کم ہو جاتی ہیں. کیا خوبصورت! اگر آپ زیادہ بولتے رہیں گے، اگر آپ بہت زیادہ دنیا میں گم رہیں گے، ہر لمحے اپنے عقل کو استعمال کرتے رہیں گے اور دنیا 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 ہی کی طرف راغب رہیں گے، تو غلطیاں ہوں گی. غلطی کا تعلق نفس امارہ سے ہے، یعنی کہ آپ نفس امارہ کی مزید قید میں جاتے جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ جب خاموش ہوتا ہے، سکون کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، نماز کے ساتھ جڑتا ہے، ذکر کے ساتھ جڑتا ہے، خاموشی، تو غلطیاں کم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اب نفس امارہ کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. اب نفس امارہ کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ پھر دوسرے عالمین کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا تعلق عالم ملکوت سے جڑتا ہے. تو یہ سب سے اہم ترین معاملہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اب آپ عالم ملکوت کے اندر انٹر ہوں گے. اچھا، عالم ملکوت میں پھر انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیسے اس کو پتہ چلے کہ میری روح اب عالم ملکوت میں داخل ہو چکی؟ عالم ملکوت میں انسان کو جو سب سے اہم ترین چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ارتکاز ذات. آپ کو ارتکاز ذات کا معاملہ، آپ کی توجہ، آپ کا شعور اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی اب آپ نے یہ، کیونکہ آپ اس اسٹیٹ میں گئے، اب ذرا ایک چیز دیکھتے جائیے گا، یہ بڑی لویسٹ فریکوینسی ہے. یہ فریکوینسی ہائی فریکوینسی تھی 12 to 30 ہرٹز. جب آپ نے خاموشی اور یہ اختیار کی تو اب آپ اس سے اگلی اسٹیٹ، آپ مزید سلویسٹ فریکوینسی کے اندر داخل ہوئے. ارتکاز ذات بہت ہی آہستہ قسم کی فریکوینسی ہوتی ہے، بڑی معمولی سی ہوتی ہے. اب آپ نے اسی فریکوینسی کے ساتھ جڑے اور ارتکاز ذات یعنی کہ آپ کو ایک خاص قسم کی توجہ حاصل ہوئی. اب آپ کے اندر
توجہ ایک سمت مرکوز کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، آج کے دور کے اندر یہ جو موبائل کا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں اور فضول قسم کی ہر ایک چیز کے اندر بیٹا فریکوینسی ہے۔ یہ وہ فریکوینسی ہے جس کے اوپر شیطان کی گرفت ہے، نفس کی گرفت۔ اس نے اس بیٹا فریکوینسی کو بے پناہ بڑھا دی ہے۔ اب یہ جو آپ بار بار موبائل کے اوپر یہ جو شارٹ سوئچنگ کرتے ہیں اور یہ عجیب و غریب آپ موویز دیکھتے ہیں، سیریز دیکھتے ہیں، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں بھائی شیطان نے کتنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے ان چیزوں کے اوپر، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ بیٹا فریکوینسی، اور بیٹا فریکوینسی اس قدر تیز ہے کہ آپ بس تھوڑا سا، بس آپ نے ہلکی سی رغبت دکھائی، فوراً سے آپ کی ذات کے معاملات خراب۔ اچھا، اب میں آپ کو اگلے معاملات کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ جب آپ عالم ملکوت میں ہیں تو اب کیا چیز حاصل ہو رہی ہے؟ ارتکاز ذات۔ اب یہاں سے انسان کے اوپر کشفی معاملہ بھی کھلنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا کشف جو ہے وہ عیاں ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ خیر لوح محفوظ اول دوم کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یعنی کہ اب آپ کی ذات کے اوپر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ معاملات کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب خوابوں کے ذریعے سے آپ کو، فرشتوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، کوئی قرآن کریم کی صورتیں بتا دی جاتی ہیں، اس میں کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی اچھا خواب آنا شروع۔ اب معاملات آپ کے ارتکاز، اور یہ صرف خواب کے ذریعے سے نہیں ہوتا، یہ آپ کو مراقبہ بھی آپ جب کرتے ہیں، یعنی کہ آپ جب تنہا بیٹھتے ہیں، اگر میں اس کو بالکل ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ دراصل آپ کی خلوت میں اب جلوت کا معاملہ شروع ہونا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب آپ تنہا ہیں، اب تنہائی میں بھی آپ کی محفل جمنا شروع ہو جاتی ہے، اب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب جب آپ عالم ملکوت کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اب ہو چکے آپ عالم ملکوت، جب آپ مزید کوشش کرتے جاتے ہیں، مزید اس چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، تو اب اس کے بعد جو اگلا معاملہ کھلتا ہے وہ ہے ڈیلٹا سٹیٹ، جو 0.5 to 4 ہرٹز۔ یہ بہت زیادہ آپ لویسٹ ترین فریکوینسی پہ چلے گئے۔ اس کے اندر آپ کو جو ہے نا فنائیت، یہی ہے فنا فی اللہ، آپ نے سنا ہوگا فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ اب تصوف کی ٹرمنالوجیز ہیں۔ اگر آپ تصوف سے کچھ تھوڑی سی رکھتے ہیں، اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو آپ نے، یہ ہے وہ مقام جہاں پر انسان کے معاملات ختم ہونا، اس کی میں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت گہرا سکوت ہے، یہ فنائیت۔ اب یہاں پر انسان کی میں مرنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے وجود کے معاملات اب ختم ہو رہے ہیں۔ اب یہ اگر آپ نے یہ ارتکاز ذات اور یہ جو آپ کو معاملہ حاصل ہوا، آپ نے اس کے اوپر استقامت حاصل کی، آپ دوبارہ سے بیٹا فریکوینسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، دنیا کی طرف آپ نے اپنی ذات کے لیے کوشش کرتے رہے، خاموشی، توجہ، ذکر، نماز، ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہے، اور وہ خاص جو لمحے، جیسے میں نے آپ کو وہ فریکوینسی شفٹ کے ٹائمنگ کے معاملات بتائے، ان میں آپ نے کوشش کی، جیسے فجر کے بعد یا فجر سے پہلے، عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، یہ جو معاملات تھے، ان میں آپ نے اپنے شعور کو اللہ کے ساتھ باندھنے کی کوشش کی، تو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ آپ اب اس سٹیٹ تک پہنچے، فنائیت تک، ڈیلٹا سٹیٹ تک، ڈیلٹا سٹیٹ کے اندر آپ پہنچ گئے۔ اب جو ہے نا، اب میں وہ ایک بڑا اہم نقطہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، اور آپ کو اب یہاں سے وہ سمجھ آئے گا کہ میں کیا وہ بات کرنا چاہ رہا۔ ایک میں نے آپ کے سامنے ایک راز کی بات تھی، یہ دروازہ عالم، یہ والا جب تک دروازہ کھلتا نہیں، اب یہاں پر اچھا ایک اور بھی چیز آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ یہ نفس امارہ تھا، یہاں پر نفس لوامہ ہو جاتا ہے، یہ ملامت، یہ آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ اب آپ کا نفس بھی ایسا ٹرین ہو جاتا ہے، جب آپ اس عالم میں داخل ہو جاتے ہیں تو ارتکاز ذات ہوتا ہے، مراقبہ، کشف کے معاملات کھلتے ہیں، اور اب آپ نا غلطی کرتے ہیں تو ملامت کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب اس پہ استقامت حاصل کرتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کو نفس ملہمہ مل جاتا ہے، یہ فنائیت کی سٹیج۔ اب یہ بڑا ہی اہم ترین
نقطہ ہوتا ہے کہ اب نفس بہت زیادہ اچھائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بڑی ہی اعلیٰ قسم کے معاملات، اس کے اندر گہرا سکوت ہوتا ہے، اپنی میں سے آزادی ہوتی ہے، علم و عرفان کے معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فریکوینسی لویسٹ سائڈ پہ گئی، 12 ہرٹز to 30 ہرٹز، 8 to 12 ہرٹز، 4 to 8 ہرٹز اور 0.5 سے 4۔ اب آپ بالکل ایک دفعہ سمجھ لیں کہ آپ ختم ہوئے، لیکن اب اس کے بعد یکدم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرم اتارتا ہے، آپ پھر گیما سٹیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ بقا ہے۔ اور یہ فریکوینسی آپ ذرا دیکھیں 30 to 100 ہرٹز، یہ عرفان ذات کا معاملہ یہاں پر کھلتا ہے، اللہ کا عرفان کھلتا ہے، علم لدنی کھلتا ہے آپ کے اوپر، وہ علم جو آپ کو ویسے نہیں، آپ کو وہ کتابوں سے نہیں حاصل ہوتا، یہ آپ کے وجود کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم سکھایا تھا وہی علم ہمارے اندر موجود ہے، اب وہ ہماری ذات پہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جنہ پڑھی کتاب وجودی انہ بھید سجن دا پایا، اب یہ اندر کے بھید کھلنا شروع ہو گئے، انہ بھید سجن دا پایا، اکھاں میت کے درشن کیتا اتے چپ دا تالا لایا۔ یہ وہ والا پھر آپ کے اوپر راز۔ اب اسی نقطے کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بڑا خوبصورت سورہ رحمان کے اندر بڑا پیارا بیان کرتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کی حدوں سے باہر نکلنا چاہتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، مگر تم قوت کے بغیر، قوت سلطانی کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کا معاملہ، یہاں پر انسان کو بقا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اب دیکھیں نا، یہ یہاں سے آپ ایک ایسی فریکوینسی سے آئے، بیٹا فریکوینسی ایک ایسی فریکوینسی تھی جو نفس کی، اس کے بعد آپ رک کر پھر اللہ نے ایک ایسا زبردست شفٹ دیا، ایک ایسی قوت دی کہ اب آپ 30 to 100 ہرٹز، یہی فریکوینسی جو ہے یہ ڈیوائن فریکوینسی ہے۔ اب آپ ڈیوائن فریکوینسی کے ساتھ جڑ گئے، اور یہ جو فریکوینسی ہے نا، یہ جس کو حاصل ہو جاتی ہے نا، اس کے اوپر اللہ کا عرفان اس قدر کھلتا ہے، یہ بقا ہے، اس میں ہر لمحے اس کے وجود کا ایک ایک حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس گیما سٹیٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس گیما سٹیٹ کی فریکوینسی کے ساتھ وہ امبیڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا بھی تذکرہ پہلے سے ہو چکا ہے، جیسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اس کا حصہ ہے اس حدیث مبارکہ کا، کہ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، وہ کیا مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ہر ایک ایک عضو میرے اس گیما فریکوینسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس گیما فریکوینسی کی وجہ سے اس قدر اس کی ذات پر میرا معاملہ، میرا عرفان، میری وہ خاص فریکوینسی اتر رہی ہوتی ہے۔ اور یہ ساری فریکوینسی انسان کو ملتی کیسے ہے؟ یہ سارے معاملات انسان کو ملتے کیسے ہیں؟ یہ سارے معاملات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ملتے ہیں۔ یہ آپ جب تک آپ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ، اب یہ ساری چیزیں اب کیا ہے؟ نماز کیا ہے، ذکر کیا ہے، خاموشی کیا ہے، یہ ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ اور آپ جب ان کے اوپر شعور سے سمجھ کر فہم کے ساتھ، اب دیکھیں پہلے بھی آپ کو شاید آپ ان میں سے کسی چیز پر عمل کر بھی رہے ہوں، لیکن آج آپ کو علم حاصل ہوا۔ جب انسان کوئی چیز، کوئی بات علم کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا جو برکت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کئی ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے اور اس کا بڑا اعلیٰ ترین معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم ساری بات کر رہے تھے یہ طریقت کی بات تھی، اور بزرگوں نے بہت خوبصورت بات سمجھائی ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، نہ تسبیح نہ لبادہ نہ دلک نیست۔ اصل میں طریقت یہ ہے کہ دوسروں کی خدمت کر دی جائے۔ اب یہی خدمت، یہ اصل خدمت یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی روح کی اصل حقیقت بتا دیے، انہیں یہ سمجھا دیا جائے
کہ بھائی کیسے آپ نے روح کی معاملات کو سمجھنا ہے، تو یہاں پر انسان کو نفس مطمئنہ، جو سب سے اہم ترین، قلب سلیم، یہی وہ مقام ہے، اس سٹیٹ تک پہنچنا ہوتا ہے، یہ وہ فریکوینسیز ہیں جب انسان، اچھا میں اب یہاں پر نا آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، یہ خاموشی، تنہائی، اور یہ آپ کو میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مبارکہ پہ آپ ذرا غور کریں۔ غار ہرا، غار ہرا اس دنیا سے اونچی ایک جگہ ہے، اس کی اونچائی دیکھیں، وہاں پر خاموشی کا معاملہ مزید گہرا۔ اب جتنا وہ معاملہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا ارتکاز گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی پھر عرفان ذات انسان پر کھلتا چلا جاتا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ جو ہمارے خواب ہمیں کیسے پتہ چلے، کیونکہ آپ کو نا سب سے پہلے عالم رویا سے پتہ چلتا ہے۔ آپ عالم نا، کیونکہ یہ چیزیں مراقبہ یا اگلے معاملات کھلنا تو وہ بعد کی بات ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے نا انسان کو عالم رویا کے ذریعے سے، اپنے خوابوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ میری روح کی اب استعداد کیا ہو گئی، میں کس لیول پر ہوں، کہ مجھے کون سے عالمین میں میری روح، جب میں سوتا ہوں تو میری روح کی استعداد کیا ہے، کس عالم تک سفر کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں، کیونکہ اصل میں لوگ دیکھتے ہیں تو پھر بعض اوقات ان کو ویڈیوز دوبارہ ملتی نہیں ہیں۔ اگر سبسکرائب آپ نے کیا ہوا ہے چینل، تو اس کے ساتھ نا ایک ہوتا ہے، وہ آپ اس آئیکن، بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو آل کا، اگر آپ آل پہ کلک کر لیں گے تو ہماری جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ملیں گی۔ تو آج ہمارا ٹاپک یہی تھا۔ انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ آپ کو سارے معاملات گہرائی سے سمجھائے جائیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان معاملات کو بڑی توجہ سے سمجھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے فریکوینسی شفٹ کا معاملہ رکھا ہے اور آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں کہ یہ کیسے آپ کو چیزیں ملیں گی، اب آپ ان پہ عمل کیجئے گا۔ یہ توجہ، سکون، نماز، ذکر، خاموشی کو اور اس علم کو اپنے اندر راسخ کرنے کی کوشش، بار بار اس کو سمجھیں، لکھیں، جانیں، اور پھر اس سے آپ کے اندر مزید نقطے کھلتے چلے جائیں گے۔ عمل کریں گے تو مزید انشاءاللہ علم کھلے گا۔ اچھی بات کو سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے کام آ جائیں اور اس کے صدقے اللہ ہم پہ بھی کرم اتار دے۔ السلام علیکم۔